बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का, इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहा हूँ कि आज से ही 2 व्लॉग्स के ऊपर हम चले जाएँ। सबसे बुनियादी और अहम बात जो आपके सामने आज रखनी है कि आज का लंदन प्लान क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी तैयारियाँ कर रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात, तैयारियाँ किस बेसिस पर हो रही हैं? मुस्लिम लीग नून के पास इक़्तिदार का टिकट जो है, उसका जो उनके पास जो पास है या टिकट है, उसकी गारंटी उन्हें, ज़ाहिर बात है आपको भी पता है हमारे मुल्क में गारंटीज़ कौन देता है, एस्टैब्लिशमेंट ही दे सकती है, वो तो बात दुरुस्त है। लेकिन किस हद तक मुस्लिम लीग नून इस गेम के अंदर घुस चुकी है, ये ज़रा आपको आज थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको कुछ बता चुका हूँ, कुछ मैं अभी आज आपको बता दूँगा। हाँ, अब आगे चल के ये देखना है और आपको आज बताना है कि ये सारी गेमें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन क्या ऐसे मुल्क चल सकता है और इस तरह सब कुछ होगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं। सोल्यूशंस वो हैं जो कि बड़े मुश्किल हैं। तो ज़रा सबसे पहले बात हो जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त हो ये रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फारिग हो गए, चले गए, जाते जाते आप दीदा भी हो गए। ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि ये जितने भी पिछले 3-4 चीफ जस्टिस थे, ये इमरान खान साहब के स्पीड डायल पर रहे हैं और इनको प्रॉपरली मैनेज किया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान में ISI की तरफ से। फॉर्मली जब जनरल फैज़ अमीन साहब DG ISI थे, ये सब को बेशक साकिब निसार साहब हों, गुलजार साहब हों, टू दी एक्सटेंट इवन खोसा साहब वगैरह हों, इन सब को इस्तेमाल किया। अगर ये इस्तेमाल हुए, बंदयाल साहब भी एक तरीके से, उनका जो इतना टिल्ट था वो सब कुछ हुआ। अब जबकि बंदयाल साहब चले गए हैं तो इमरान खान साहब की इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट में बिल्कुल नहीं है, कोई उनके नाम लेने वाला भी नहीं है। मैंने कहा कि वो जो सफाई हो चुकी है वो लोग अलहदा हो गए हैं। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि DG ISI की एक्सटेंशन हो गई जनरल नदीम अंजम साहब की। अच्छे ऑनरेबल क्रेडिबल ऑफिसर हैं, वो इदारे ने मर्ज़ी थी हो गई, लेकिन इदारे की मर्ज़ी तो थी और हुई आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी से ही, उन्होंने असेंट दी। लेकिन ये ख्वाहिश किसकी थी? ये ख्वाहिश, देरीना ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून की थी, ख़ास तौर पर कि जी ये काम करना है और ये प्लीज़ ये काम करवाना है। इससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा क्या? इससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ये है कि मुस्लिम लीग नून, देखिए पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है उसके 2 बड़े अहम ओहदे हैं। एक आर्मी चीफ़ का ओहदा है यकीनी तौर पर, दूसरा जो इंटेलिजेंस प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का ओहदा है, वो सबसे बड़ा ओहदा है, DG ISI। अब ज़ाहिर बात है कि जनरल नदीम अंजम साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जनरल फैसल नसीर साहब अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, और ये लोग, ये जो इस वक्त सेटअप बना हुआ है, ये मुस्लिम लीग नून को बड़ा सूट करता है। और ये भी जहन में रखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त करीब क्यों हैं? कुछ ऐसा कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने, या कोई उनको मियां नवाज शरीफ साहब एकदम सारों को अच्छे लगने लग पड़े? नहीं। एक्चुअली जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट का बारी आई तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पर शदीद दबाव था। बल्कि आपको मैं नवंबर की एक रात का किस्सा भी थोड़ी देर में सुनाऊँगा कि उस रात हुआ क्या था। वो बड़ी तारीक रात थी, बड़ी गहरी रात थी, और जो मैं आपको कहूँगा वो हर्फ बहर्फ, उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट का सारा मामला था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया। हुआ कुछ यूँ, आपको उससे सारा समझ आ जाएगा कि ये क्या है, कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट क्या उस वक्त बड़ी खींचातानी हो रही थी। ये सीनियर मोस्ट थे, इन्होंने बनना था। इमरान खान साहब ने, जनरल फैज़ अमीद साहब और फ़ौज के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, टॉप टियर के अंदर भी मौजूद थे, बाजवा साहब उसके अंदर शामिल थे, और कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल थे। ये सारे इस मुहिम में थे और इमरान खान साहब को साथ में लाया हुआ था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ओपन सीक्रेट है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ नहीं बनने देना, ये डिसाइडेड था। बाजवा साहब बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि पॉलिटिकल जनरल थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बंदे ढूंढे हुए थे। अब एक मैं सबको पता है, मैं मलिक अहमद ख़ान साहब बड़े ऑनरेबल आदमी है, अच्छे आदमी है, दोस्त नवाज आदमी है, पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेटेड हैं। उनकी बाजवा साहब से बड़ी सलाम दुआ थी, अलग थी। बाजवा साहब की मुकम्मल अगर किसी ने कैंपेनिंग की है फॉर एक्सटेंशन तो वो मुस्लिम लीग नून के अंदर। आज मलिक साहब कहें कि नहीं ऐसा हुआ, बिल्कुल मलिक साहब ने उनकी कैंपेनिंग की, और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने भी, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कि जी इनको एक्सटेंशन दे दें, बाजवा साहब को ही दे दें एक्सटेंशन, सब ठीक है, सब A1 है, सब कुछ है। इस बात पर मियां नवाज शरीफ बड़े सिखपा हुए कि जब कैंपेनिंग की गई कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। और एक वक्त वो आया, आपको याद होगा
میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے, یہ لنڈن گئے میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے. وہاں پر بھی ڈیسائیڈ ہوا, باہر تو بات نہیں نکلی, لیکن ڈیسائیڈڈ یہی تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی بنانا ہے کم ووٹ میں. شہباز شریف صاحب کووڈ ہو گیا, آپ کو یاد ہے, اس بیماری کے بعد پھر وہ واپس آئے اور کسی کو مل نہیں رہے تھے. یہ نومبر کی ایک رات کا قصہ ہے, بہت حالات خراب تھے. ایون مطلب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی, اور یہ بات کہ جی وہ سمری کیوں نہیں آ رہی ابھی تک, جس پہ سمری آتی ہے نا, جس کے اندر لکھے ہوتے ہیں یہ نام ہے, سمری کیوں نہیں آ رہی, کیا بات ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کہا پتہ کریں کیا ہو رہا ہے, آپ منگوائیں سمری, یہ وہ فلان. خواجہ آصف صاحب ان کے بڑے تیز آدمی ہیں, انہوں نے پلے ڈاؤن کرتے رہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم نے پوچھنا کسی نے, نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اس خاکسار کو پتہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ اب ہر صحافی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں. مجھے اس وقت جو ہو رہا تھا میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں, اور اس کے گواہ میرے پاس موجود ہیں. ایک میرے بڑے بھائی بھی ہیں, استاد بھی ہیں, انصار عباسی صاحب, وہ موجود تھے, اور میری بہن آسمہ شرازی صاحبہ موجود تھیں. ان دونوں سے میں شیئر کرتا تھا کہ جو ہو رہا ہے, اور میں کہتا تھا کہ بس اللہ رحم کرے اس ملک پہ, یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ خیریت سے گزر جائے, اور یہ گواہ ہے, لہٰذا میں کو بڑک نہیں مار رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایسے حالات تھے کہ رات کا ایک پہر تھا, اور شہباز شریف صاحب کیونکہ بیماری کووڈ ان کا ٹھیک ہوا تھا نیا, تو بڑے وہ برے حال میں تھے. تو وہ کوئی سوئے رات کو 11 بجے, ان کے کمرے کے اوپر دستک کی کسی نے رات کو کوئی 1-1:30 بجے. ان کا جو پرسنل ویلے ہے, یعنی پرسنل ان کا جو نوکر ہے, ملازم تھا, وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ کو باہر بلا رہے ہیں. تو وہ اپنے ملازم پر تقریباً چڑھ دوڑے کہ یار تم کیا انسان ہو, میں ابھی سویا ہوں, میں بیمار ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو تم مجھے اس وقت کون آ گیا. اس نے کہا جی آپ باہر آ جائیں. شہباز شریف صاحب باہر آ گئے, وہ جو کوئی بھی تھا. اس نے کہا جی پیغام بڑا کلیئر ہے کہ یہ کر دیں, نہیں تو مارشل لا لگ جائے گا, یا ہمارا بندہ یا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن, تیسری اور بات کوئی نہیں ہے. باجوہ صاحب نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے چند غیر روایتی لوگوں سے مشورے بھی لیے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کر رکھا تھا. آج وہ مانے نہ مانے اس کے شواہد سب کچھ موجود ہے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جی یا تو باجوہ صاحب خود آئیں, یا اگر باجوہ صاحب نہیں آتے تو وہ کوئی بندہ آئے جس کی جنرل فیض حمید صاحب سے یوں ہو, ٹھیک ہے جی, تاکہ جنرل فیض حمید صاحب اس بندے کو اپنے انفلوئنس میں رکھ سکیں اور آگے عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان بنا سکیں. میں اب اس سے زیادہ آگے نیم ٹیکنگ نہیں کر سکتا. جب یہ ہوا تو شہباز شریف صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو باقاعدہ تھریٹ ہے مجھے جو آئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ تو بس پھر گئے ہم, ختم, فارغ ہیں ہم, میں تو صبح شاید یہ مجھے یا کو اریسٹ کر لیں گے یا پھر کچھ ہو جائے گا صبح. انہوں نے میاں نواز شریف کو فون کیا, اس میں سے کوئی بات ایگزیجریشن نہیں ہے. میاں نواز شریف کو فون کیا کہ مجھے تو یہ پتہ چل چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف ایک دورے پہ چلے گئے تھے, پتہ نہیں کہاں کا دورہ تھا, بل انگلینڈ سے چلے گئے تھے. ان کا بتایا کہ جی مجھے تو یہ پیغام آ گیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ لگ جائے, اچھی بات ہے, آپ کو اور کیا چاہیے, لگوا لیں ماشاء اللہ, جو مرضی جو کہتے ہیں کر لیں, آپ نے اس پوزیشن سے ہلنا نہیں ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ یہ حد تک کہ زرداری صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہا یار خدا کا خوف کرو, آگے بڑی مشکلوں سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو ذرا دھیان سے. زرداری صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں, بہت ذہین آدمی ہیں. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے یار, یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. لیکن وہ میاں نواز شریف ڈٹے رہے, اور بس وہ کیا کہیں کہ وہ کسی کی دیکھیں کوئی جو اس پوزیشن پر آتا ہے, جنرل عاصم منیر آئے, ان کو اپنی ماں کی دعا تھی, والدین کی دعا تھی, ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ انہوں نے ملک کا آرمی چیف بننا ہے, وہ بن گئے. اب وہ بن گئے تو ظاہری بات ہے, اب اس بات کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے لیے سٹینڈ سب سے زیادہ کس نے لیا, میاں نواز شریف نے لیا. اب جو اس وقت سکیم بنی ہوئی ہے, اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جو حالات بن گئے, اوپر سے کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون کی حالت تو بہت پتلی تھی. اب ٹھیک ہے جی, وہ عزت احترام اپنی جگہ, لیکن مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل کیپٹل ایگزاسٹ ہو چکا تھا. مہنگائی کوئی پتہ نہیں لگ رہا, IMF کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں, آپ ذہن میں رکھیں نا, نومبر دسمبر کے بعد جنوری میں نئے چیف بھی آ گئے, سب ٹھیک, لیکن جی مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے. عمران خان صاحب للکار رہے ہیں, بائی الیکشن پٹ گئے ہیں, مسلم لیگ نون ہاری ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے تو یہ
بس ان کی قسمت خراب تھی، یہ 9 مئی ہو گیا. نہیں تو عمران خان صاحب بجائے مطلب باوجود اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو ان کا نیریٹو ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ، جنرل عاصم منیر صاحب کو پتہ، سب کو پتہ کہ میرے خلاف عمران خان نے سازش کی ہے ان لوگوں سے، فوج کے اندر جو تھے مل کے. اس کے باوجود پی ایم ایل این کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ عمران خان کا گراف وہاں پہنچا ہوا تھا. فرق ہی کوئی نہیں تھا، کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان گراؤنڈ کے اوپر وہ سچ بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، وہ ڈیبیٹ بات کی ہے. گراؤنڈ لیول پر ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی، تو مسلم لیگ نون کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو جو 9 مئی ہوا اس کے بعد سے، کیونکہ اسٹیٹ نیریٹو ہی بدل گیا، عمران خان صاحب کے لوگ، پارٹی ادھر ادھر ہو گئی، رگڑا نکال دیا اسٹیٹ نے ان کا، اور وہ نکلنا ہی تھا کیونکہ 9 مئی واقعی ایسا تھا. اب ظاہری بات ہے اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی گرفت اقتدار تک پہنچنے کے لیے، ملتا ہے نہیں ملتا یہ بھائی اللہ کو پتہ ہے، لیکن پہنچنے کے لیے انہوں نے مضبوط کر لی، اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ذرا یہ بھی ہو جائے. کوئی انہونی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تو اس چیز کے میں کہتا ہوں کہ اصولی بات یہ ہے کہ کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے یار. ہر بندہ جو آنریبل ہے، نیا آنے والا بندہ بھی اتنی ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے. تو چلیں اپنی جگہ پر، وہ اگر فوج نے فیصلہ کیا ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو ٹھیک ہے پھر، اور تا حکم ثانی دے دی ہے، جب تک چاہے سال 2 سال 3 سال، تب تک چیف کی مرضی ہے، جب تک ہوگا وہ چاہیں گے تو جنرل صاحب ایس ڈی جی ایسا ہی کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ اس لیے ہوا. اب یہ تو چلے ہو گیا، ایک کام تو بن گیا ہے، لیکن ذرا یہ سوچیں ایسے ملک چل سکتا ہے اس طرح ان حالات میں؟ آپ یہ دیکھیں، کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ جی وہ میاں صاحب آئیں گے تو حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے اور ہم حکومت میں آئیں گے. حالات دیکھیے، حالات اچھے ہونا وہ ایک بات کی بات ہے. میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، سب کچھ کیا، 9 مئی ہوا اور جتنی پولرائزڈ ماحول تھا سب کچھ ہو گیا. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی، اور بھٹو صاحب کے بعد بہت برے حالات تھے، مجلس شورا بنی، ضیاء صاحب کا دور تھا، سب کچھ ہو گیا، اور لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے جتنے وڈیرے تھے، جتنے جو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑ کے اس وقت چلے گئے، غیر جماعتی بنیادوں پر جو ایک وہ بنی اور مجلس شورا بنی، اس کے ممبر بنے، او نہیں جی بھٹو ختم، بھٹو کی پارٹی کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے. سن 86 پہ لگ پتہ گیا جب بی بی شہید واپس آئی کہ وہ کیا استقبال تھا، کیونکہ ووٹر زندہ تھا. ادھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، میاں نواز شریف 1 دفعہ نکالا، 2 دفعہ نکالا، مارشاء اللہ لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، ابھی یہ بھی دوبارہ نکل گئے. لیکن کسی کی سیاست ختم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف، مجھے نہیں پتا اقتدار کتنا آتا ہے کتنا نہیں، لیکن باؤنس بیک کرتے ہیں. تو جب یہ مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں جی سب ختم، اور یہ بھائی سب ختم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ سب ختم ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسے ماحول میں آپ کا ملک چل سکتا ہے؟ اب ذرا پکچر کریں اس چیز کو، اور مجھے آپ کے فیڈ بیک سے پتہ چلے گا، اور آپ لوگ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کو یہ مانے یا نہ مانے. یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بددیانتی ہوگی اگر میں کہوں نہیں جی پی ٹی آئی تو فارغ ہو گئی ہے. بھائی پی ٹی آئی کوئی فارغ نہیں ہوئی، لوگ ڈر گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے ہیں. لیکن جو الیکشن ہوگا اس میں مجھے بتائیں، اگر پی ٹی آئی ایز اے جماعت، اس کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوڑے عمران خان صاحب کو، وہ تو چلے نائل ہوئے ہیں فی الحال اور جیل میں، اور ان کی فی الحال جان خلاصی اتنی جلدی نہیں ہوتی. کیا پی ٹی آئی بصیرت جماعت، کہتے تو سارے ہیں کہ ہاں جی وہ بالکل آئیں گے اور انہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا پی ٹی آئی کو وہ سپیس ملے گی جو باقی جماعتوں کو ملے گی؟ کیا پی ٹی آئی اپنے جلسے کرے گی، الیکشن کیمپین کرے گی، اس کے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس ہوں گے؟ میرا نہیں خیال. ہوں تو بڑی عجیب بات ہے، میں حیرت ہوگی مجھے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. اور جب نہیں ہوگا تو کیا آپ سمجھیں آپ کو یہ دوبارہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ایسے ہی ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ملک کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ بات جب کروں گا تو میرے مسلم لیگ نون کے دوست، ہم بہت سے جن سے میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں کو نا بس اس طرح کی ڈیبیٹس کرنی آتی ہیں اور آپ کو لیکچر دینے آتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا. او بھائی بالکل ٹھیک ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تو عمران خان کا، کل عمران خان کی اگر قسمت میں وہ واپس آئے گا، وہ کہے گا میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، پھر اب ان کے ساتھ دوبارہ یہ ہونا چاہیے. تو ملک کہاں گیا بھائی؟ حالت یہ ہے، میرے دوست کئی مجھ سے پوچھ رہے نہیں حل کیا ہے. حل ہمارے ملک کا یہ ہے جی کہ جو امیر آدمی ہے وہ پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں میں ٹیکس کھاؤں، ٹیکس چوری کروں.
بیٹھ کے لیکچر دینے ہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے, لیکن ٹیکس نہیں دینا. ہماری نیچر یہ بن گیا کہ 50 روپے پارکنگ ٹکٹ کے ہم نہیں دیتے, اس میں بھی بحث لگا لیتے ہیں. ہمارا مسئلہ آج تک یہ ہے کہ ہم ایک فلاحی ریاست بن نہیں سکے. فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو امیر سے ٹیکس لیتی ہے اور تب غریب بیچارے کو جا کے کوئی ریلیف ملتا ہے. جب تک ہم امیر آدمی کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, وہ پورا ٹیکس نہیں دے گا, جب تک آپ یہ چیز نہیں انشور کریں گے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو زیادہ ہو گیا, یعنی آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر پا رہے ہیں, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ انہی ہینڈ آؤٹس پہ گزارا کرتے رہیں گے, جی اب IMF سے مانگ لو, اب ورلڈ بینک سے مانگ لو, اب فلانے سے مانگ لو, اب فلانے سے مانگ لو. جسے اشرافیہ کہتے ہیں نا, ساری جماعتوں میں تو اشرافیہ بھری پڑی ہے, لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو ملک ریفارم کرنا پڑے گا. کیا ملک ریفارم پہلے ہوا؟ آج تک تو ہوا نہیں ہے, سب کچھ ویسے ہی ہے. لہٰذا یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اصل لنڈن پلان یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے, اور ان کے لیے اقتدار کے راستے ایک کے بعد ایک چیزیں اسٹچ اپ ہو رہی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, مسلم لیگ نون کے پاس کوئی سلوشن ہے کہ فوری طور پر ہم حالات ٹھیک کر دیں گے یا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے جو گفتگو کی ہے, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, وہ وزارت خزانہ کے لوگوں سے, انہوں نے کہا جی 3 سے 4 سال تو آپ بھول جائیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کوئی اپنی جگہ پر آئے گی, کیونکہ اتنا ہر چیز ڈرین خالی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ بات مجھے بتائی گئی کہ دسمبر کا پہلا مہینہ امپیکٹ اصل مہنگائی کا اس وقت آئے گا, ابھی تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ رہے ہیں. اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائس کہ ہمارا یہی ایشو رہا اور ہمارا ڈالر روپی پیرٹی بہتر نہ ہوئی تو پھر یہ ہوگا. اب حالت یہ آ گئی ہے کہ لوگوں کو لالے پڑ گئے ہیں کہ جی ہمارے تو لاکرز تک محفوظ مطلب ایسے کہ جی خطرہ ہے سب کو. لوگوں نے ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی لاکرز کے اندر رکھی ہوئی, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسکینرز کو لائے جائیں گے تاکہ لاکرز کے اندر بھی پتہ لگے کہ کسی نے کرنسی نوٹس تو نہیں کو رکھے ہوئے, اگر رکھے ہیں تو وہ لاکر کھلوایا جائے گا, پوچھا جائے گا جی یہ کس کے پیسے ہیں. لہٰذا سلوشن ٹھیک ہے, اقتدار لے لیں اقتدار, بٹ ڈو وی ہیو اے سلوشن؟ ڈو دے ہیو اے سلوشن؟ مجھے تو کم از کم نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ کہ کسی غلط بالکل وہ انہوں نے کیا, لیکن کسی جماعت کو فارغ کر کے وہ پھر اقتدار مطلب اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ چلیں آپ تو تو جائیں گے اقتدار میں, اس کی اخلاقی ویلیو کیا ہوگی اس اقتدار کی, وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو اس بات پہ میری اعتراض ہوگا کہ یار آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, عمران خان نے یہ کر دیا. بھائی بالکل کیا, میں تو کہتا ہوں کیا, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اس ولاگ کو دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.